अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, सबसे पहले प्रोग्राम में हमने बात करनी है अफगान अमन अमल की, क्योंकि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान चूँकि बॉर्डर शेयर करता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। इससे मुतल्लिक आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मंजरनामा तब्दील हो रहा है दिन ब दिन, मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, हल निकाला जा रहा है। पाकिस्तान का रद्द अमल आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से कंटेन करे सूरत हाल को, ये सोच विचार जारी है। अपने एनालिस्ट से भी आज यही जानेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। दावा किया जा रहा है कि 160-170 से ज़्यादा अजला पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। जनाब, ऐसे में जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, किस तरह से पीस प्रोसेस, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि अफ़गान अवाम की उमंगों के मुताबिक जो हुकूमत है उसका क़याम किस तरह से अमल में आएगा, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी है। अब हमने भी इसी को डिस्कस करना है। अगर एक आपको शॉर्ट सुनवाए हम, जिसमें तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन साहब, वो सलीम साफ़ी साहब से गुफ्तगू करते हैं पीस प्रोसेस से मुतालिक और आगे हुकूमत के क़याम से मुतालिक अफ़गानिस्तान में। तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं उसके बाद। एक पार्टी अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल हुकूमत नहीं कर सकता, ये हमारी व्यू है। इस बिना पर हमने पॉलिसी बनाई है कि हम नेगोशिएटेड हल को चाहते हैं। सुहेल शाहीन कहते हैं कि जी, उनका नज़रिया है कि एक पार्टी अफ़गानिस्तान में पुरअमन तरीके से हुक्मरानी नहीं कर सकती, इसलिए हुक्मरानी का मुज़ाकराती हल चाहते हैं। लेकिन क्या तालिबान का जो एक कॉन्सेप्ट है हुक्मरानी से मुतल्लिक अफ़गानिस्तान में और निज़ाम से मुतल्लिक, उससे वो पीछे हटेंगे? मुज़ाकरात की नौइयत क्या होगी, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और फिर पाकिस्तान के लिए ये सब क्या मतलब रखता है, क्या असरात हो सकते हैं? सबको डिस्कस करने के लिए हमारा सवाल ये है कि क्या तालिबान की हुक्मरानी में अफ़गानिस्तान में जो अमली जमहूरियत है वो कायम हो सकती है, या क्या तालिबान की हुक्मरानी में अफ़गानिस्तान अमली जमहूरियत पसंद मुल्क बन सकता है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल से आपसे तारुफ करवा दूं, हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले सबके ऑप्शंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। साफ़ी साहब, आपकी ऑप्शन? नहीं, मेरा जवाब नहीं में है। ठीक है। रीमा उमर साहिबा? जी अलीना, नहीं बन सकता है अफगानिस्तान जमहूरी मुल्क। ठीक है। हसन निसार साहब? पाकिस्तान ही बना, वो कैसे बन जाएगा, उनके तो डीएनए में नहीं है। ठीक, ओके जी। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे भी डीएनए आ गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब? बिल्कुल बन सकते हैं जी, लेकिन नाम बना तो उसकी भी कोई रीज़न होगी, और बन गया, नाम बनने दिया गया तो भी रीज़न होगी। लेकिन अगर आपका जो स्टेट आंसर है, ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मैं दलाइल आपसे आके लेती हूँ। सलीम साफ़ी साहब, पहले आप समझते हैं कि नहीं बन सकता? आपने इंटरव्यू भी किया है ओवर द वीकेंड सुहेल शाहीन साहब का, किस बेस पे आप अपना आंसर लेते हैं नहीं का? देखिए अलीना, ये एक तो जो पाकिस्तान में फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इस वक्त के हमारे वज़रा जो उल्टी सीधी बयानात देते हैं, अल्लाह गवाह है इनको भी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के अले बे का पता नहीं है। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद क्लब में बैठ के या फिर लाहौर के जिमखाना में और वहाँ पे बैठ के तालिबान की निज़ाम की तारीफ़ें करना और वहाँ जो किस्से यहाँ पे फीड किए जाते हैं उनको सुनाना, ये तो आसान काम है। लेकिन हमने तालिबान के पिछले दौर को भी देखा है और इस वक्त भी तालिबान को अंदर और बाहर से जानते भी हैं। अब पहली बात तो ये है कि और आंखें खुल जाएंगी इन लोगों की कुछ दिनों के बाद। एक तो मुस्तकबिल में जो कुछ होगा वो तो होगा, लेकिन 3-4 दिनों में भी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी शिफ्ट आएगा और ये वज़रा की जो ज़ुबाबंदी होगी वो भी यहाँ पे इनको पता चल जाएगा। अब पहली बात तो ये है कि तालिबान के यहाँ हमारी तरह की कोई मुनाफ़िकत नहीं है। हम तो दोगले लोग हैं, अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, लेकिन अपने मुसलमान भाई के लिए कुछ और पसंद करते हैं और पड़ोसी के लिए कुछ और पसंद करते हैं। हालांकि हमारे नबी ने एक मोमिन की शान ये बताई है कि जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए भी पसंद करे।
لیکن طالبان میں یہ دوغلاپن نہیں ہے. وہ جو نظام اپنے لیے پسند کریں گے وہ پاکستان کے لیے بھی پسند کریں گے, اور وہ پتہ چل جائے گا سب لوگوں کو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مثلا یہ تو ادھر رپورٹ نہیں ہوتا, ہماری میڈیا کو تو حریم شاہ سے اور ایک ہیلی کاپٹر میں منگنی سے اور پتہ نہیں وہ فردوسہ شکوان اور ان کی لڑائیوں سے فرصت رہی ہے نا. آج بھی سرزمین پاکستان پہ اگر اس کو کوئی مانتا ہے تو پرسوں ایک سابق طالبان کمانڈر ہے, اس نے 5 بندے اغوا کیے تھے اور ان میں سے کل ایک کا سر کاٹ دیا گیا ہے. تو ایک تو آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ پتہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1 سال سے طالبان اور حکومت کے نمائندے قطر میں بیٹھے تھے. طالبان یہ کہتے کہ ہماری امارت کو اسی شکل میں بحال کر دو, ہم اس میں آپ کو حصہ دیں گے. افغان حکومت یہ کہتی تھی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری حکومت میں ہم آپ کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. ایک رتی بر اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی. تو آگے اب جب وہ فاتح بن کے ابھریں گے تو کیسے وہ کسی اور کو اس میں جگہ دیں گے. پھر کل کے انٹرویو میں بھی آپ دیکھیں, جب وہ امارت اسلامی پہ اصرار کرتے ہیں تو اس امارت اسلامی کی ان کی ڈیفینیشن اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کی زبانی سنی بھی ہیں اور دیکھی بھی ہیں, تو اس میں پھر جمہوریت اور ان چیزوں کی گنجائش نہیں بنتی. ہم میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو خواہ بے وقوف بنانا چاہتے تو بنا لیں, لیکن یا طالبان کا نظام ہوگا یا پھر جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یا جمہوریت ہوگی. دونوں ایک ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے تو میں جانا چاہتی تھی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے پاس ان کا جواب دینے کے لیے, لیکن حسن نثار صاحب نے بڑا انجوائے کیا ہے سلیم صافی صاحب کا جواب. حسن صاحب. صافی صاحب نہیں, صافی صاحب کا جواب ہی جواب ہے, اور یہ خود بھی لاجواب ہیں. اس کے علاوہ اس کا ہر جواب وہ لنگڑا لولا پولیو زدہ ہوگا. دیکھو بھائی 73 سال ہو گئے آپ کو جمہوریت کے نام پہ ڈرامہ کرتے ہوئے. جمہوریت تو یہاں نہیں ہے, وہ مخصوص لوگ ایک کلب سا بنا ہوا ہے, اس کو چھوڑیں. اچھا, لیکن اگر یہ جو اپروچ اگر یہ تھوڑی اور قدم آگے جاتی ہے تو خون ریزی فتنہ فساد سے شاید نسبتاً, میں نسبتاً کہہ رہا ہوں, یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہوں کو ایگزسٹنس ورنہ نو ایگزسٹنس, اور یہ ادھر ہی جائیں گے. اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے صافی صاحب نے, کمال ہے کہ یہ بہت خوبصورت, اتنا خوبصورت سٹائر میں نے میرا خیال ہے 2-3 سال میں نہیں سنا کہ اس معاملے میں طالبان جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بھی وہی ٹپیکل جو ڈیفینیشن ہے مومن کی کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے لیے بھی کروں. اس کیس میں وہاں وہ 100%. سبحان اللہ صافی صاحب, آپ شارٹ سٹوریز لکھنا شروع کریں. یہ کیا جرنلزم وغیرہ؟ آپ نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ذکر کیا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تو ہاں کا آپشن دیا ہے. نیازی صاحب کوئی نہیں. دیکھیں جی, طالبان آپ پہلے 2-3 فکر آپ کر لیں. جو بھی طالبان آج جہاں کھڑے ہیں جی, یہ ان کو کوئی تحفے میں چیز نہیں ملی. جو انسان کی تاریخ ہے 3000 سال کی, اس کے اندر ایک چیز مسلم ہے کہ آپ جو چیز جس طریقے سے حاصل کرتے ہو نا, کہتے ہیں کہ یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. انہوں نے یہ چیز لی ہے بھارت خون دے کے اور خون لے کر, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عملاً ان کو یہ پتہ ہے کہ آگے کا نظام جو چلانا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ وہ مار کھا چکے ہیں, اسے سیکھتے نہیں سیکھتے مجھے سے کوئی اتنی غرض نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے سامنے ایک لیسن ہے. پھر کل سلیم صافی صاحب کے ساتھ جو پرسوں وہ جو کل تھا یا پرسوں تھا, میں وہ سارے انٹرویو سن رہا تھا, تو ان کے جو ترجمان تھے وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ہر چیز وہ کہتے تھے کہ ہم نے رہنمائی لینی ہے قرآن سے اور سنت سے, اور اسے باہر نہیں جائیں گے, ہمارے مفتی بتائیں گے. قرآن اور سنت میں تو بالکل شورائی نظام ہے. وہ تو خلیفہ اول سے لے کے اور آخر تک جو خلفائے راشدین ہیں ان کو بھی پورا شورا نے کیا, اور جیسے جیسے اس کا نظام ہے اس کو آج کل سارے لوگ یہ کہتے ہیں جمہوری نظام ہوگا. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم خیال جماعتوں میں کریں گے, تو میرا خیال اس میں تھوڑا سکم ہے ہمارے سمجھنے میں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کے ہم خیال جماعتوں میں مراد یا اشرف غنی صاحب سے شاید یہ نہ آئے یا فٹ نہ ہو, کیونکہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس وقت افغانستان میں خانہ جنگی ہو رہی ہے, اور یہ خانہ جنگی اب بھی اس طرح خونی نہیں ہے جتنے کی اس کے ہونے کے امکانات ہیں. اس میں صرف 2 فکریں کہوں گا, اس سے پہلے سے اس کو میں وائنڈ اپ کر دوں
کہ جو کہ ان کا ہم خیال کا مطلب ہے کہ اور بھی کئی جو جماعتیں ہیں ہو سکتا ہے حکمت یار ہو سکتا ہے ایسے ہو جو کہ ہم خیال ہوں جو کہ ایڈجسٹ کی جا سکیں جو کہ اس طریقے سے انسٹالڈ ہوں جو امریکہ نے کی ہے. اب یہ ہے کہ عملاً ہوگا کیا, امریکہ یہاں سے نکلا ہے یا جس صورت میں بھی اس وقت جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی جو پہلی اور آخری وہاں خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے, جس کے پاکستان سے بھی ان کو راہداری چاہیے وہاں پہ تاکہ خانہ جنگی جو ہے اس کو ہوا دی جا سکے, اور اس کی خانہ جنگی پاکستان کو خود بخود انڈرمائن کرے گی. سلیم صافی صاحب اپنے کالم میں بھی کئی دفعہ لکھ چکے ہیں اور ان کے بارے میں بتا بھی چکے ہیں, اور سارے جو افغانستان کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کا آؤٹ فلو جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گا. پاکستان لیکن جو خونی جو ہوگا ایک فکرہ جو ہوگا وہ کہہ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کچھ پالیسی شفٹ ہو سکتی ہے. ایک فکرہ ہوگا جو مجھے جس کا ڈر ہے اس سے زیادہ یہ جمہوریت کی تو چیزیں اللہ کرے کہ ہو جائے اور آتی ہے یا نہیں آتی, اور امریکہ آنے دینا یہ دیتا یا نہیں دیتا, لیکن جس جگہ انہوں نے چند جگہ فورٹیفائی کر کے طالبان کو اکٹھا کر کے اتنا لیتھل ایکشن کرنا ہے کہ بہت زیادہ خون ہوگا. آج تک 50,000 طالبان مارا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتے چند دن جو ہے نا بہت ہی بھاری گزرنے ہیں. جی اچھا ریما. علینا, افغانستان کا ایک آئین ہے وہ کہتا ہے نیشنل سوورنٹی ان افغانستان ول belong to the nation manifested directly and through its elected representatives. elected representatives مطلب جو بھی حکمرانی کرے گا وہ ووٹ کے ذریعے حکمرانی کرے گا. یہ ایک بیسک ڈیفینیشن ہے جمہوریت کی, اور افغانستان میں کانسٹیٹیوشن نے جس طرح ان کی جمہوریت کو ڈیفائن کیا ہے. کیا طالبان اس پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے حکمرانی کریں گے؟ فی الحال تو ایسا نہیں لگتا. انہوں نے جس طرح قبضہ کیا ہے کچھ ڈسٹرکٹس پہ افغانستان میں, جو رپورٹنگ اس پہ ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم کس حد تک وہ ایکوریٹ ہے, وہ تو انہوں نے زور زبردستی کے تھرو کی ہے. وہاں پہ جس طرح کے انہوں نے پیمفلٹس, جس طرح کا نظام وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آئے, اس میں تو کچھ جمہوری نہیں لگتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا, جیسے صافی صاحب نے کہا, کچھ ہمارے حکمران ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ بدل گئے ہیں, لیکن ان کا جو عملی رویہ ہے اس سے تو یہ تبدیلی نظر نہیں آتی. دوسری بات میں خاص طور پہ کرنا چاہوں گی خواتین اور بچیوں کی, کیونکہ یہ پہلے بھی ایک بہت ایشو رہا تھا, اور اب بھی جو خواتین کی حقوق کی تنظیمیں ہیں افغانستان میں وہ اس پہ بہت سوال اٹھا رہی ہیں کہ جس طرح کا بھی سسٹم ہوگا اس میں خواتین بچیوں کا کیا حصہ ہوگا, ان کے کیا حقوق ہوں گے. جو افغان طالبان ہیں وہ تو پہلے بھی جس طرح کی بروٹیلٹی تھی ان کی, وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامک ہے. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نظام ہوگا اسلام کے مطابق ہوگا, لیکن انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے نا علینا, کہ کون کرے گا وہ انٹرپریٹیشن, کون کرے گا وضاحت کہ ان کی نظر میں اسلام کیا کہتا ہے. کیونکہ بہت انجسٹسز خواتین کے خلاف, خاص طور پہ بچیوں کے خلاف خاص طور پہ اسلام کے نام پہ ہی کیے ہیں افغان طالبان نے اور طالبان جنرلی. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا نہیں خیال طالبان کی حکمرانی میں افغانستان میں جمہوریت آ سکتی ہے. ایک فکر کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا جی نئے سے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. ایک سیکنڈ میں سلیم صافی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. صافی صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں ہم ایک پالیسی شفٹ دیکھنے والے ہیں. کیسا ہوگا یہ پالیسی شفٹ؟ دیکھیے وہ تو بڑی حد تک آ بھی چکا ہے, لیکن جو پچھلے 15-20 سال کی پالیسیاں تھی, اور ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ سمجھاتے رہیں, باہر سے بھی سمجھاتے رہیں, اور دنیا ہمیں ترغیب بھی دیتی رہی, لالچ بھی دیتی رہی, سزا بھی دیتی رہی, لیکن ہم سدھرے نہیں. اب ظاہری بات ہے کہ وہ آنکھیں تو کھل گئی ہیں, اور وہ تو اس روز جو پارلیمنٹیرین کو بریفنگ دے دی گئی ہے, مثلاً پچھلے 15-20 سالوں میں ہمیں یہ پٹی یہاں پہ پڑھائی جاتی رہی, اور یہ انجیکٹ کرائی گئی تھی کچھ اینکرز کو بھی اور کچھ دفاعی تجزیہ نگاروں کو بھی, کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اب تو اس روز ہماری پارلیمنٹ کو ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بتایا گیا کہ دونوں ایک ہیں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اگر ادھر ان کو غلبہ ملے گا
تو یہاں پہ کیا ان کو نہیں ملے گا؟ دوسرا یہ جو پہلے سے بات ہو رہی تھی، دیکھیں میں بریفلی آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشلی ٹھیک ہے طالبان کچھ حوالوں سے چینج ہوئے ہوں گے. مثلا 99 میں جب انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تھا تو میرا جرم یہ تھا کہ میں ویڈیو کیمرہ اپنے ساتھ لے گیا تھا. آج ویڈیو کیمرہ ان کے پروپیگنڈے کا بہت بڑا ٹول ہے. یہ سوچ کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ معاشرتی ارتقاء ہوتا ہے، یہ تاریخ کا جبر ہوتا ہے. اس موبائل کے ساتھ اور اس ٹی وی کے ساتھ یہ ہر کسی نے اس کو چینج ہونا ہوتا ہے. تو سوشلی کچھ وہ چینج ہوئے ہوں گے، لیکن پولیٹیکلی آج بھی طالبان کی وہی سوچ ہے جو پہلے سے تھی. آج بھی وہ امارت اسلامی پہ بحالی کا اصرار چاہتے، ان کے مرتد کا، ان کے جہاد کا، قتال کا، بارڈر کا وہی تصور ہے جو پہلے تھا. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو وزراء بیانات دے رہے ہیں کہ اب بھی ایک ریفارم طالبان ہیں، انہوں نے سوشلی اپنے آپ کو اس طرح سے سوچ نہیں چینج کی، بٹ سوشلی جو دنیا جس طرح سے آگے آگے چل رہی ہے، نہیں یہ بہت سارے تجزیہ کار اور یہ بہت سارے وزراء اور یہ بہت سارے ہمارے دفاعی تجزیہ نگار، ان کا ابھی نئے حالات کے مطابق سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے. 2-3 دنوں میں اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا پچھلے علینا ایک منٹ جی، یہ جمہوری سسٹم کا حصہ بننے کے لیے میں کچھ چیزوں سے آگاہ ہوں. پچھلے پورے سال کے دوران ہماری ملٹری لیڈرشپ نے، ہماری ISI نے، ہمارے افغانستان کے اسپیشل انوائے نے درجنوں میٹنگز، ان کی منت ترلا بھی کیا گیا، علماء سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، دباؤ سے بھی کام لیا گیا. یہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سسٹم کا حصہ بننے پہ آمادہ کرنے کے لیے طالبان اس پورے سال میں آمادہ نہیں ہوئے. اب جب وہ فاتح نہیں تھے، ہماری ریاست کی اتنی بھرپور کوشش کے باوجود نہیں ہوئے، تو فاتح بن کے اور کیسے آمادہ ہوں گے؟ اب کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نیائی صاحب جلدی سے کامنٹ، پھر میں بریک لوں. میں وہ ایک تو مجھے یہ ہے کہ ریما نے جو کچھ کہا نیچرلی بڑا ٹیکنیکلی دیٹ کو بی کریکٹ، لیکن ایک ہوتا ہے حسن زن، ایک ہوتا ہے سوء زن. تو جو ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم نے طالبان کی بات کرنی ہے یا امارات اسلامی کی بات کرنی ہے تو اس کو بھی سوء زن رکھنا ہے. یعنی کہ ہم نے طے کر لیتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے، کچھ ویریبلز ہوتے ہیں جن کو آپ سامنے رکھتے ہو اور اس کے بعد آپ اس نتیجے پہنچتے ہو، یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں. دوسرا جس آئین کی یہ بات کر رہی ہیں، دیکھیں بات یہ کہ ایک مت بھولیں کہ یہ کچھ جمہوری عمل کے ساتھ وہ نہیں آ رہے، نہ امریکہ جمہوری عمل کے ساتھ ووٹ کے ذریعے وہاں سے نکل کے جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ جس کو کہنا چاہیے کہ تلوار کے زور پہ اگر اس کو سمجھا جائے یا کوئی گنجائش نکالی ہے تو اس کے اوپر آ کے انہوں نے یہاں سے گنجائش نکالی ہے. تو وہ کہتے ہیں یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. آپ اس لحاظ سے تو آپ اس کرائیٹیریا پہ ہو کہ ان کو وہی ملنا ہے. لیکن آپ جواب دینا چاہیں گے؟ یہ حسن زن آپ اپنے امیر المومنین کزن کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں؟ وہ تو طے کر چکا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں اسی کو تو عمل دیکھ کے حسن زن یا حسن زن سے کام لیا جاتا ہے نا، ہسٹری اور عمل دیکھ کے. ریما عمر جو پاکستان شفٹ ہوئی ہیں اتنے عرصے بعد، تو وہ ریاست مدینہ کی وجہ سے تو شفٹ ہوئی ہیں. بیٹھیے ریما پوچھ لیں. انہوں نے کہا کہ انہیں جب بتایا گیا کہ یہاں پہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی ہے تو ریاست مدینہ کے نام لینے والے اپنے خون سے، اپنے امیر المومنین سے کوئی حسن زن آپ نہیں رکھتے، ہر وقت سوئی زن کے شکار رہتے ہیں. اور ادھر جو ہے آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حسن زن سے کام لیں، یہ تو کھلا تضاد ہے نا یار. سلیم خان وہ میں نے آپ کی دلجوئی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، جہاں حسن صاحب کو ناراض کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے. اوکے جی ریما. علینا ہمارا سوال تو بہت سمپل ہے جو آپ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ کیا طالبان کی حکمرانی میں افغانستان میں جمہوریت آ سکتی ہے کہ نہیں. ابھی افغانستان میں جمہوریت ہے کہ نہیں؟ امریکہ نے افغانستان میں کس حد تک ابیوزز کیے ہیں، کیا زیادتیاں کی ہیں، اس پہ ہم ایک الگ شو کرتے ہیں. میرے بھی اس پہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس آف ویو ہیں. لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ سمپل ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ، لیکن افغان حکمرانی میں وہ کس طرح کی جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، جبکہ صافی صاحب نے پورا ہمیں بتایا ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ نہیں مان رہے کہ وہ جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے. اب جمہوریت کو کچھ تو ہم نے ڈیفینیشن دینی ہے نا میری نظر میں، اس لیے میں نے ان کے آئین کو کوٹ کیا کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، آپ کی ووٹنگ اور آپ کے الیکشن، یہ تو بیسک منیمم چیز ہے نا. تو اگر افغان طالبان
इस पे ही नहीं मान रहे नहीं, आप तो इसमें फिर हम किस असल तरह में कह उसमें सकते ये हैं देखें उनके कि साथ जमहूरियत हो भाई सकती उनके है नजदीक वो अफगानिस्तान में? ट्रेटर हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, उनके नजदीक वो ट्रेटर, वो गद्दार है। उन्होंने कौम के साथ गद्दारी करके अमेरिका के साथ मिलके उन्होंने उनकी एक जायज हुकूमत को उल्टाया या वट एवर, ये उनके नजदीक ये ट्रेटर है। अशरफ गनी वगैरह, अब्दुल्ला वगैरह। तो और ये आइन जो है ये ट्रेटर्स का आइन है। इसमें ये जरा जो थोड़ा सा इसको इसमें फर्क देख लें सारी बात में। ठीक है जी, हम इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। न्याजी साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, समझते हैं कि हाँ जी जमहूरियत कायम हो सकती है, जमहूरी हुकूमत कायम हो सकती है तालिबान के साथ मुज़ाकरात या तालिबान की हुक्मरानी में भी। लेकिन हमारे बाकी तीनों एनालिस्ट से अग्री नहीं करते, नहीं को ऑप्शन देते। छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, एक खबर के ऊपर हमने तज्जिया तबसरा करना है। वफाकी काबीना में फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को ये हुक्म दिया है कि अब प्रोटोकॉल इंतहाई महदूद करना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने लिए भी यही प्रेसिडेंस अपनाया, रूल अपनाया और कहा है कि जी मेरा भी जब मैं किसी निजी तकरीब में जाऊंगा तो प्रोटोकॉल ना होने के बराबर होगा या कम होगा। तो फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर कहते हैं कि नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया क्यों है, वफाकी वज़रा का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पहले ही बहुत कम है। तो क्या फवाद चौधरी साहब का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। साफी साहब, ये हर एक मुसीबत आप मुझसे शुरू कर रही हैं कि प्रोटोकॉल तो हमने इतने देखे हैं कि जिसका माजी में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। तो प्रोटोकॉल तो हैं, वज़ीर आज़म का भी है, वज़रा का भी है, वज़राए आला का भी है, सैकड़ों गाड़ियाँ भी हमने देखी हैं, दर्जनों भी देखी हैं, अभी भी शायद आपकी स्क्रीन पे चल रही है। और किसी वज़ीर आज़म का हमने हाँ नहीं का मैं ऑप्शन ले रहा हूँ। और दूसरा इन्होंने जो जुल्म किया है, अगर उसका टाइम हो कि ये जो ANP और वहाँ के लीडरों से जो सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि न इस वज़ीर आज़म को ख़तरा है न गवर्नरों को ख़तरा है। इन्होंने तो सारी ज़िंदगी फ़ौज के मुकाबले में तो ये तालिबान की तारीफ़ करते थे, वो लोग थे जो फ़ौज के साथ खड़े थे। अब उनसे इस वक्त सिक्योरिटी लेना, इससे बड़ा जुल्म तो और कोई हो नहीं सकता वापस लेना, मियां इफ्तिखार जैसे बंदे से। यकीनन ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हसन साहब। नहीं जी, मुझे अंदाज़ा नहीं है, चूँकि मैं हफ्तों घर से नहीं निकलता, टीवी बहुत ही कम देखता हूँ और अपनी मर्ज़ी का। मेरे पास जो दोस्त साहब आते हैं, सच्ची बात है, आप पूछ लें, मैं आपको नाम बता देता हूँ। वह उन लोगों की मैंने सिक्योरिटी तो ज़रूर देखी है, प्रोटोकॉल वाला तो कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं हाउ कैन आई कमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब है गड़बड़ है। कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और अगर चौधरी फवाद ने बात की है तो जाहिर है वो भी कि भाई समझ नहीं आती है मैं क्यों नोटिस लिया, क्योंकि खुद चौधरी फवाद का मैंने ये नहीं देखा, फर्रुख हबीब है, शहरियार अफरीदी, सो मेनी अदर्स। मैं तो बाहर नहीं जाता, मुझे तो कैमरे पे नजर आ रहा होता है सारा कुछ। तो आई डोंट नो। ठीक है, तो आप हाँ की ऑप्शन ले रहे हैं। उनके अपने अंदर कंफ्यूजन है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी कुछ और कह रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जितने लोगों का मेरे पास कोई कभी को आना जाना है, तो मुझे तो सामने मेरे तो वो लगा हुआ है, वो कैमरा शैमरा जो भी है, मोस्टली लोग आते हैं। मैंने बताया ना, फवाद आते हैं, फर्रुख हबीब हैं, वो तो इज लाइक ए यंगर ब्रदर, वो लाइलपुर से हैं, वो शहरियाद अफरीदी हैं, फिरदौस आशिक अवान है, इवन योर चीफ मिनिस्टर। तो उसमें क्या, अच्छा मैंने तो नहीं कभी इतना तामझाम देखा जितना मैंने पहले देखा हुआ। प्रोटोकॉल नहीं इतना देखा। ठीक है, हाँ ठीक है। रीमा। अलीना, मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि हर कुछ महीने बाद वज़ीर आज़म साहब इस तरह नोटिस लेते हैं, बहुत वाह होती है कि वो इतना सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं और अवाम का टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते। फिर चंद महीनों बाद इसी तरह का नोटिस लिया जाता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती अगर वो इतना सीरियस है इसके बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं और उस पर हमें उसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको संजीदगी से लेना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल एक मुख्तलिफ चीज़ है और मुझे खदशा ये है अब कि प्रोटोकॉल वर्सेस सिक्योरिटी
اس کنفیوژن میں، ان ڈیفینیشنز میں ہی ہم الجھے رہیں گے اگلے کچھ دن. فواد چودھری صاحب کہیں گے کہ وہ پروٹوکول کی نہیں، وہ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم کہیں گے وہ پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کنفیوژن رہے گی، مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی. بریک کے بعد خوش آمدید. کیا وزراء پروٹوکول لیتے ہیں یا نہیں لیتے، پہلے بھی اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں. فواد چودھری صاحب سمجھتے ہیں نہیں، وزیر اعظم صاحب نے کٹ ڈاؤن کروا دیا ہے، کہا ہے پروٹوکول ایکسٹینسو نہیں ہوگا. نیازی صاحب دیکھیں جی، میں جو حسن صاحب نے یا ریما نے بات کی ہے، میرا خیال ہے میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور یہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہی اویلیبل ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے اور جو میں دیکھتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں. تو اس لیے سیکیورٹی کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے. وزیر اعظم صاحب خود ہیلی کاپٹر پہ جس دن سے اقتدار میں ہیں، گھر سے وہ دفتر تک ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہیں، کہیں جاتے ہیں وہیں سے اٹھتے ہیں، اگلی جا کے اتر جاتے ہیں. اب وہ کمپیئر نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ میں نے ان کے اندر ایک چیز ایسی دیکھی ہے کہ وہ شیئر بھی نہیں کر سکتے. ان کا خیال ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز اویلیبل ہے تو وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے ہر شہری کی جان مال کی حفاظت جو ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے. تو یہاں پاکستان میں تو ایسا ماحول ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ مار کیوں کیا، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا مجھے مارا کیوں کیا ہے. تو یہاں تو تقریباً پورے 20 کروڑ لوگوں کو سیکیورٹی چاہیے. سلیم صافی صاحب، حسن صاحب جیسے لوگوں کو تو بہت زیادہ چاہیے، اور وزیروں کو چاہیے، سارے سیاستدانوں کو چاہیے. اور جیسے صافی صاحب نے کہا ہے کہ ANP کے لوگوں سے واپس لیا، ان کی جانیں کتنی خطرے میں، کتنے بندے اور مروائیں گے. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم جو ہے ایک ان کا دوگلا پن ہے. اگر صافی صاحب کو غصہ نہ آئے کہ میں سوئے زن سے کام لے رہا ہوں، ایک دوگلا پن ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی سمجھ جو ہے اس سے وہ آ رہی ہے، وغیرہ ایسی بات نہ کرتے. اور پھر جب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 50 روپے پر کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر جو روزانہ یوز کرتے ہیں. اور پھر ہاں آخری بات، سارے بنی گولا کے ارد گرد جتنے اونچی جگہوں پہ گھر ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ پہ پولیس کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، تو ہونی چاہیے. تو باقیوں کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا صافی صاحب. صافی صاحب، نیازی صاحب کہہ رہے ہیں دوگلا پن. علینا ایک تو یہ ہے کہ حسن نثار صاحب تو ٹھیک ہے، درویش آدمی ہے، گھر سے نہیں نکلتے. لیکن جو لوگ نکلتے ہیں، اور دیکھیں پہلے تو صرف وزیروں اور وزراء اعلیٰ کی سیکیورٹی ہوتی تھی اور پروٹوکول ہوتا تھا. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں جام کمال کے بیٹے کی وہ پروٹوکول تو دیکھی تھی نا. یہاں تو اب وزراء اعلیٰ کے بیٹوں کا بھی اتنا پروٹوکول ہے، کیونکہ تبدیلی آ گئی ہے. دوسرا، کوئی وزیر اعظم جو ہے اتنے مختصر فاصلے پہ وہ ہیلی کاپٹر یوز نہیں کرتا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی تھی کہ نتیا گلی کے گورنر ہاؤس کا کس طرح استعمال ہوتا ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ بہت سارے وزراء ایسے ہیں کہ وہ نہیں لے رہے ہیں. وہ تو شاید خاقان عباسی جو ہے جب وزیر اعظم ہوتا تھا وہ بھی سادہ اپنی گاڑی میں آتا جاتا تھا، لیکن بہت ساروں کا پروٹوکول آپ ذرا کبھی شاہ محمود قریشی کا دیکھ لیں، اور پھر آپ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دیکھیں. لیکن میں جو سیکیورٹی پہ زور دے رہا ہوں کہ اس عمران خان سے لے کے محمود خان تک اس پوری وفاقی اور صوبائی کابینہ کو وہ خطرہ نہیں ہے جتنا صرف آفتاب شیرپا اور میاں افتخار کو ہے. کیونکہ یہ تو سارے وہ لوگ ہیں کہ جب فوج ان سے لڑ رہی تھی تو یہ تو فوج کے اس اقدام کو غلط کہہ رہے تھے، یہ تو طالبان کی تعریف کر رہے تھے. اچھا، ان لوگوں کو میں افتخار کے تنہا بیٹے کو مار دیا ہے انہوں نے. بلور برادران کے ساتھ کیا ہوا؟ شیرپاؤ صاحب پہ 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں، امیر مقام پہ 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے تو آغاز ان سے کر لیا، ان سے سیکیورٹی وے ڈرا کر لی. اس میں کچھ میں افتخار جیسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی استطاعت نہیں رکھتے. مثلا آپ اگر کچھ امیر لوگ ہیں ان کو نہ بھی دے، وہ اپنی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن آپ میں افتخار جیسے بندے سے بھی ڈرا کر رہے ہیں کہ جو اپنی استطاعت نہیں رکھتے. تو یہ تو ان کو خود ایک لحاظ سے موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے. نعوذ اللہ نہ کرے، وہ خدا ان کو زندہ رکھے. نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ جہاں پر سیکیورٹی گولی لگی تھی، احسن اقبال کو گولی لگ چکی تھی، وزیر داخلہ تھے، میرے گھر وہ آئے خود گاڑی چلا کے، تو میں نے انہیں کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ گولی لگ چکی ہے اور وزیر داخلہ ہے، آپ کے پاس رینجرز ہیں، سارا کچھ. تو ایسا نہ کہیں کہ پروٹوکول تو صاحب نے بتایا کہ لوگ نہیں لیتے تھے، اور اگر لیتے سیکیورٹی کے اوپر تو کوئی مذائقہ نہیں.
ٹھیک ہے جی، سیکیورٹی والی بات ہم دوبارہ ایمفسائز کر دیتے ہیں. ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ اس بات کے اوپر خاص طور پر اصرار کرتے ہیں جی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے حکومت کو جن رہنماؤں کو ضرورت ہے، لیکن پروٹوکول سے متعلق ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے، آدھا آدھا بٹا ہوا ہے. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا سوشل میڈیا پر. اللہ حافظ.